अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 25 अप्रैल 2021 मुताबिक 12 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने का मामला संगीन होता जा रहा है। खास तौर पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार अमवात की वजह से वबा की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इसके पेश नज़र दिल्ली हाई कोर्ट ने हफ्ते के रोज कहा है कि अगर मरकज, रियासत या मकामी इंतजामिया का कोई अफसर ऑक्सीजन की फराहमी में कोई रुकावट पैदा कर रहा है तो हम उस शख्स को फांसी दे देंगे। मज़कूरा बाला रिमार्क महाराजा अग्रसेन अस्पताल की अर्जदाश्त पर समाअत के दौरान जस्टिस विपिन सिंह और जस्टिस रेखा पैली के बेंच की तरफ से आया है। दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन बहरान से मुतालिक समाअत के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने दिल्ली हुकूमत से कहा कि वो बताए कि कौन ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट है। बेंच ने कहा हम उस शख्स को फांसी दे देंगे, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। अदालत ने दिल्ली हुकूमत से कहा कि वो मकामी इंतजामिया के ऐसे अफसरान के बारे में भी मरकज को आगाह करे ताकि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। हाई कोर्ट ने मरकज से भी सवाल किया कि दिल्ली को अलॉट होने वाले 480 मैट्रिक टन रोजाना ऑक्सीजन कब उसे मिलेगी। अदालत ने दिल्ली हुकूमत से पूछा कि दिल्ली आवाम को वक्त पर ऑक्सीजन मिलती है, हुकूमत उसके लिए अपना प्लांट क्यों नहीं लगाती। इसी के साथ ही अदालत ने मरकज से यह भी मालूमात मांगी कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन दिया जाना है और ये कैसे आएगी। अदालत ने कहा कि हम इसे दूसरी लहर कह रहे हैं जबकि ये दूसरी लहर नहीं बल्कि सुनामी है। आलमी वबा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजीद इस्तेहकाम देने के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने दवाई की सप्लाई, अस्पतालों में मरीज के दुरुस्त इलाज और बेड की तादाद के अलावा ऑक्सीजन सप्लाई पर कड़ी नजर रखी हुई है। कोविड-19 इंतजाम के तश्कील टीम 11 की मीटिंग में मिस्टर योगी ने हफ्ते के रोज अफसरान को इस सिलसिले में हिदायत देते हुए कहा कि DRDO के ताउन से लखनऊ और वाराणसी में कोविड अस्पताल का क़याम अमल मुकम्मल होने वाला है। तमाम जरूरी तिब्बी सहूलतों से लैस इन दोनों अस्पतालों के शुरू होने से रियासत की तिब्बी सहूलत मजीद अच्छे होंगे। महकमा सेहत की जानिब से उनके बेहतर चलाए जाने के लिए जरूरी तरबियत याफ्ता इंसानी वसाइल वगैरह के सिलसिले में इंतजाम कर लिया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि कैडिला कंपनी से 18,000 वाइल्ड रेमडेसिविर मजीद हासिल हो गए हैं। हर दिन इसकी सप्लाई बढ़ती जा रही है। डिमांड के मुताबिक मुताल्लिका कंपनियों को मजीद डिमांड भेजी जाए। सप्लाई के साथ साथ उसके निज़ाम तक़सीम को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। तमाम जरूरतमंदों को यह सहूलत यकसा तौर पर मुहैया करवाई जाए। एक और अहम खबर के मुताबिक आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस NV रमन्ना ने मुल्क के 48वें चीफ जस्टिस के तौर पर आज हलफ उठाया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस बोबडे की सिफारिश को कबूल करते हुए यह अहकाम जारी किए थे। बोबडे 30 अप्रैल को सुबुकदोश हो गए थे। जस्टिस NV रमन्ना 26 अगस्त 2022 को इस ओहदे से सुबुकदोश होंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में दाखिल कोरोना के कई मरीजों की ऑक्सीजन न मिलने से मौत होने पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए मुतासरा कुनबों के तहत ताज़ियत का इजहार किया है। राहुल गांधी ने शनिचर को सोशल मीडिया पर जारी ताज़ियती पैगाम में कहा, ऑक्सीजन की कमी के सबब दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में मरीजों की मौत की खबर काफी रंजीदा है। मरने वालों के कुनबों को ताउन मुहैया कराने की दरख्वास्त करता हूँ। इससे कबल उन्होंने एक दीगर पैगाम में कोरोना के सबब पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए हुकूमत से आने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की दरख्वास्त भी की थी। बता दें कि कौमी दारुल हुकूमत में जयपुर गोल्डन अस्पताल ने कहा था कि अगर फौरी तौर पर तिब्बी ऑक्सीजन की फराहमी न हुई तो 200 से ज्यादा मरीजों की जान को खतरा है। अस्पताल ने अपने ट्वीट्स को वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन, दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल और वजीर आजम के दफ्तर और वजारत खानदानी बहबूद को टैग किया था। इस अस्पताल में ऑक्सीजन गैस की कमी की वजह से जुमे की रात देर गए कम अज कम 20 संगीन मरीजों की मौत हो गई थी। ये वाकया श्री गंगाराम अस्पताल में 20 मरीजों की हलाकत के सिर्फ एक दिन बाद सामने आया है। गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और उर्दू दुनिया की हरदिल अजीज शख्सियत डॉक्टर सैयद रजा हैदर का इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल पर पूरी उर्दू दुनिया सोगवार है। गालिब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जस्टिस बदर दुर्रेज अहमद ने निहायत गुलूगीर आवाज में कहा कि रजा हैदर मेरे छोटे भाई की तरह थे। वो इंस्टीट्यूट की तरक्की के लिए जिस खुलूस से काम करते थे वो एक यादगार वाकया है। गालिब इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी प्रोफेसर सिद्दीकुर रहमान खिदवई ने कहा कि मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मुझे रजा हैदर की ताज़ियत पेश करना पड़ेगी। मेरा उनसे खासा तवील रिश्ता रहा। एक
ایک ڈائریکٹر اور ایک انسان کی حیثیت سے میں ان کا بڑا قدرداں تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے بارے میں کیا کہوں. خیالات منتشر ہیں اور لفظ ساتھ نہیں دیتے. غالب انسٹیٹیوٹ کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر ڈاکٹر ادریس احمد نے کہا, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے میرا داہنا ہاتھ قطع کر دیا. ہمارے مراسم غالب انسٹیٹیوٹ آنے سے پہلے سے تھے اور وہ میرے ہر دکھ اور درد میں شریک تھے. الہ آباد ہائی کورٹ نے ریاست کے ماتحت عدالتوں ٹریبیونلز میں مقدمات کی سماعت کے لیے ایک نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے. اس میں ماضی میں جاری کردہ گائیڈ لائن پر نظر ثانی کی گئی ہے. نئی ہدایات کے مطابق تمام ضلع ججز, چیف جسٹس فیملی کورٹ, کمرشل عدالتوں کے اراکین, افسران, بحالی ٹریبیونلز اور وہیکل ایکسیڈنٹ کلیمز ٹریبیونلز کو کم سے کم جوڈیشل افسران سے روٹیشن سے کام لینے کا اختیار دیا گیا ہے اور اس کے مطابق اسٹاف کا 33% بھی کم رکھا گیا ہے. ضلع انتظامیہ اور سی ایم او کے مشورے پر عدالت کو بند کر ہائی کورٹ کو مطلع کرنے کو کہا گیا ہے. جنرل رجسٹرار آشیش گرگ کی طرف سے جاری گائیڈ لائن کے مطابق ہفتے کو عدالتیں بند رہیں گی. صبح 10:30 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک بہت اہم معاملات کی سماعت ہوگی. ایک جج کو ایک دائرہ اختیار کے مقدمات دیے جائیں گے. جوڈیشل آفیسر عدالتی کام ختم ہوتے ہی عدالت کے احاطے سے نکل جائیں گے. مقدمات کی سماعت جسمانی اور عملی طور پر کی جائے گی, لیکن یہ ضلع جج یا پریزائڈنگ آفیسر پر منحصر ہوگا کہ وہ ضرورت پڑنے پر ورچوئل سماعت کا انتظام کر سکتا ہے. اتر پردیش کے میرٹھ میں کورونا انفیکشن کے مریضوں کی زندگی بچانے والے ریمڈیسیور انجیکشن کی کالا بازاری کا پردہ فاش کرتے ہوئے پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. پولیس ذرائع نے ہفتے کے روز بتایا کہ مخبر کی اطلاع پر جمعے کی دیر رات تقریباً 2:30 بجے سرویلانس ٹیم مریض کے تیماردار کے میں چھاپا مارا اور میرٹھ کے سبھارتی میڈیکل کالج اسپتال کے 2 ملازمین انکت اور عابد کو گرفتار کر لیا ہے. پوچھ گچھ کے دوران انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اسپتال میں آنے والے ریمڈیسیور کی جگہ مریضوں کو پانی کے انجیکشن لگا دیا کرتے تھے اور بچائے گئے انجیکشن کو 25 سے 30 ہزار تک کا بلیک کر دیتے تھے. اس کے نتیجے میں غازی آباد کے رہنے والے شوبیر جین کی موت بھی واقع ہو چکی ہے. اردو ٹیچر ویلفیئر ایسوسی ایشن اتر پردیش کا تعزیتی جلسہ ریاستی صدر محمد عدیل منصوری کی صدارت میں منعقد ہوا. یہ جلسہ لکھنؤ یونیورسٹی کے سبکدوش ریڈر شعبہ علوم مشرقیہ ڈاکٹر سید اقبال احمد ندوی کے سانحہ ارتحال پر منعقد ہوا تھا. ریاستی صدر عدیل منصوری نے کہا کہ ڈاکٹر مولانا سید اقبال ندوی شہرت و نام و نمود سے بالا تر تھے, دینی صلاحیت اور عبقری لیاقت سے مالا مال تھے. وہ ایک علمی شخصیت کے مالک تھے. اردو, فارسی, عربی اور انگریزی زبان پر انہیں بڑی دسترس حاصل تھی. اس موقع پر ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادوں سید ظفر اقبال, سید عمر اقبال, سید محمد صبی ندوی, خلیل احسن, فاروق عادل, ڈاکٹر عبدالغفار فاروقی, عبدالقادر, اشرف رزاق, محمد جنید نے تعزیت پیش کی. آخر میں سبھی حضرات نے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی. ایک اور اہم خبر کے مطابق اتر پردیش کے رائے بریلی کے اعلیٰ انتظامی افسر بھی کووڈ-19 کے علامات ظاہر ہونے کے بعد طبی خدمات کی بے حسی سے لاچار ہو گئے ہیں اور ایک خط لکھ کر میڈیکل سہولیات طلب کر رہے ہیں. معاملہ رائے بریلی کے اے ڈی ایم پرکاش اپادھیائے سے جڑا ہے جو خود کنبے سمیت کووڈ سے متاثر ہیں. ابھی تک ان کی جانچ کی رپورٹ ہی نہیں آئی ہے. رپورٹ نہ آنے سے علاج بھی نہیں شروع ہو سکا ہے. خود کے خلاف ہوئی محکمہ صحت کی بے حسی کی خبر انہوں نے خود ایک خط کے ذریعے صحافیوں کو ضلعی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے واٹس ایپ گروپ پر دی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے کنبے سمیت زکام, کھانسی اور بخار سے متاثر ہے اور اپنی سرکاری رہائش گاہ میں مقیم ہے. اپنے اور اپنے اہل خانہ کی RT-PCR جانچ کے لیے سی ایم او اور رائے بریلی سے کئی بار اپیل کرنے کے بعد بھی جب جواب نہیں ملا تو نائب تحصیلدار کی کوشش سے ان کی جانچ 20 اپریل کو ہوئی ہے جس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے. ان کا آکسیجن لیول بھی بہت کم ہو گیا ہے. خط کے وائرل ہوتے سی ایم او بھی ایکشن میں آئے ہیں. میڈیکل ٹیم بھیجی گئی ہے اور جانچ کے بعد ضرورت پڑنے پر انہیں اسپتال میں داخل کیا جا سکتا ہے. اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری نونیت سہگل نے کہا ہے کہ ریاست میں کووڈ انفیکشن کے پیش نظر اس پر قابو پانے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کووڈ کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ٹیم 11 کے ممبروں کے ساتھ ورچوئل جائزہ میٹنگ کے بعد ضروری ہدایات دی ہیں. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اضلاع میں کووڈ بستروں کو بڑھانے کا کام مستقل طور پر جاری ہے جس میں 200 بستروں میں اضافے کا عمل کیا گیا ہے. لکھنؤ میں KGMU بلرام پور اسپتال کو مکمل طور پر کووڈ اسپتال کے طور پر تبدیل کرنے سے تقریباً 5000 ICU بستروں تک لے جانے کا ہدف بنایا گیا ہے. ریاست میں آکسیجن پر قابو پانے کے لیے ایک کنٹرول روم بنایا گیا ہے. کسی بھی قسم کی آکسیجن کی کمی نہیں ہے. آکسیجن کا نظام مستقل طور پر برقرار رکھا جا رہا ہے.
ایک نیا سافٹ ویئر انسٹال کیا گیا ہے جس کے ذریعے اسپتالوں میں آکسیجن کب اور کتنی ہے اس سافٹ ویئر کے ذریعے پتہ لگایا جائے گا۔ آکسیجن کی وجہ سے کچھ مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ لوگ اسے افواہ بنا کر سوشل میڈیا پر خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سب سے اپیل ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے۔ 95% سے زیادہ مریضوں کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غیر ضروری طور پر ہر فرد کو آکسیجن کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے۔ جسے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آکسیجن کی ضرورت ہے اسے آکسیجن فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ اگر کوئی آکسیجن سلنڈر لینے جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے پرچے کے دکھانے کے بعد ہی سلنڈر دیا جائے گا۔ جہنما کی شائع خبروں کی تلخیص اس طرح ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے کہا ہے کہ وہ عثمانی دور حکمرانی کے دوران آرمینیوں کے 1915 افراد کے قتل عام کو نسل کشی کے طور پر تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ یہ قتل عام کا واقعہ نہیں تھا بلکہ پہلی عالمی جنگ کے وسیع تر مضمرات کا نتیجہ تھا جس میں آرمینیائی نسل سے تعلق رکھنے والے باشندے ہلاک اور ملک بدر ہوئے تھے۔ ترکی کے دباؤ کے باوجود فرانس اور جرمنی جیسے کئی ممالک اس واقعے کو قتل عام قرار دے چکے ہیں، تاہم بہت سے ممالک نے اسے باضابطہ قتل عام تسلیم نہیں کیا ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کا بیان دونوں نیٹو اتحادیوں کے درمیان پہلے ہی سے کشیدہ تعلق کو مزید نقصان پہنچائے گا۔ جو بائیڈن نے جنوری میں صدارتی منصب سنبھالا تھا جس کے بعد طویل انتظار تھا کہ وہ ترک ہم منصب سے بھی فون پر رابطہ کریں گے جیسا کہ انہوں نے دیگر ممالک کے صدور سے کیا۔ امریکی صدر کی جانب سے یوم آرمینیا یادگار سے ایک دن پہلے ترک صدر کو کال کی گئی۔ امید کی جا رہی تھی کہ جو بائیڈن وائٹ ہاؤس کے روایتی بیان سے ہٹ کر موقف اختیار کرتے ہوئے صدر تعلقات میں کمی لانے کی کوشش کریں گے۔ ترک ایوان صدر کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن اور طیب اردوان نے باہمی تعلقات کے اسٹریٹجک کردار اور باہمی دلچسپی کے امور پر زیادہ سے زیادہ تعاون کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر اتفاق کیا ہے۔ بیت المقدس میں گزشتہ رات اسرائیلی اور فلسطینی گروپس کے درمیان پرتشدد واقعات کے بعد اسرائیلی پولیس نے 50 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے جبکہ واقعات میں 100 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق فلسطینی طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور فلسطینی مظاہرین کے درمیان رمضان میں ہونے والے تنازع کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کا اعادہ کرے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کی میزبانی میں کلائمیٹ سمٹ کے دوسرے اور آخری دن انہوں نے کہا کہ وہ ممالک جنہوں نے مل کر قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری کی ہے وہ اپنے شہریوں کے لیے اس کا ثمر پائیں گے۔ پرامن اور مستحکم افغانستان کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیتے ہوئے ترکی، پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ نے جمعے کے روز استنبول میں سہ فریقی ملاقات کے بعد مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں پرامن افغانستان کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ ترکی، پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان یہ اہم ملاقات افغانستان کے بارے میں 24 اپریل کو استنبول میں ہونے والی کانفرنس کے ملتوی ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ ملاقات کے بعد جاری کیے گئے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی، افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اور ترکی کے وزیر خارجہ نے افغان امن عمل کی اہمیت اور اس حوالے سے درکار اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کیا اور پرامن اور مستحکم افغانستان کے حصول کے لیے کوششیں کرنے کا اعادہ کیا۔ وہیں روس کی افواج نے یوکرین کی سرحد کے نزدیک اپنی تعداد میں اضافے کے بعد جمعے کے روز سے اپنے مستقل اڈوں کی جانب واپسی شروع کر دی ہے۔ روسی فوجیوں کی اس متنازع علاقے میں موجودگی اور اتنی بڑی تعداد میں تعیناتی پر یوکرین اور مغربی قوتوں کو تشویش تھی۔ خبر رساں ادارے ایسوسییٹ پریس کے مطابق روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ روسی فوج کریمیا اور روس کے وسیع تر مغربی علاقوں میں فوجی مشقیں مکمل ہو گئی ہیں اور انہوں نے فوج کو حکم دیا ہے کہ مشقوں میں حصہ لینے والی افواج یکم مئی تک واپس اپنے مستقل اڈوں پر چلی جائے۔ روس کی وزارت دفاع نے جمعے کے روز کہا ہے کہ اس کے فوجیوں نے جو کرائمیا میں وسیع تر فوجی مشقوں میں حصہ لے رہے تھے اب واپسی کے لیے ریل گاڑیوں، ہوائی جہازوں اور دیگر گاڑیوں پر سوار ہونا شروع کر دیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔